अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। इमरान खान साहब का जो गुस्सा आपको नज़र आ रहा है, जो झंझाट नज़र आ रही है, बेवजह भी नहीं है। सुनामी हुकूमत, तवक्को तो ये थी और दावे भी यही थे कि सुनामी नज़र आएगी, कानून की हुक्मरानी की सुनामी होगी, लोगों की इज़्ज़त होगी, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। सुनामी तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन सुनामी जो इस वक्त नज़र आ रही है वो महंगाई की सुनामी है। आवाम की चीखें निकल चुकी हैं और वो सिस्कियाँ ले रहे हैं और फिर धचका लगता है और फिर चीखें निकलती हैं। 12 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए और अब खबरें ये आ रही हैं कि 6 रुपये बिजली पर बढ़ाने की तैयारी है जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और ये एक और आवाम को झटका लगने वाला है। तो अब ये सिलसिला जारी रहेगा। पहले हम आपसे कहते रहे कि जब आप IMF के प्रोग्राम में दोबारा चले जाएंगे तो फिर आपको बतदरीज महंगाई बढ़ती नज़र आएगी, लेकिन ये कहाँ थमेगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और हुकूमत तो कहती है कि आलमी जो सूरत हाल है उसकी वजह से महंगाई हो रही है, लेकिन सिर्फ ये मामला नहीं है, मामला बद इंतज़ामी का भी है, गलत फ़ैसलों का मामला है, और ये गलत फ़ैसले तो अब ख़ुद तस्लीम किए जा रहे हैं। अभी आपने सुना इमरान खान साहब का जो लबो लहजा था, इस पर हैरत हो रही है कि वज़ीर आज़म हैं और अब तो वज़ीर आज़म बने 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, और एक अपोजिशन लीडर की तरह या गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए एक बेख्तियार लीडर की तरह जिसको इख्तियार चाहिए और कुछ ठीक करना है, इस तरह से वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे हैं और बाकायदा धमकियां भी दे रहे हैं कि अब जेलों में जाने की बात कर रहे हैं। वो तो खैर शुरू से कर रहे थे, लेकिन तवक्को ये थी कि अब लहजा बदलेगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात कही। जब नवाज शरीफ साहब को 2 साल पहले मुल्क से बाहर भेजा था इस हुकूमत ने, तो हम कहते थे कि हुकूमत ने क्यों इनको भेजा, क्यों ये फैसला किया, क्यों बाकी पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत मुयसर नहीं है, जो बीमार हैं उनको भी बाहर भेजनी, अगर नवाज शरीफ साहब के लिए ये ख़ास सहूलत मौजूद है। तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये तासुर मिलता था, और तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सतह के जो तर्जुमान होते हैं उन तक ये बात कही जाती थी कि जी अदालतों से पूछें, अदालतों ने भेजा है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में ये बात मानी कि ये गलती उन्होंने ही की थी। तो इस गलती का खुमियाजा भी है। जो सियासी अदम इस्तेहकाम आपको नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे, उनकी पार्टी बड़े धड़ल्ले के साथ अपनी तमाम सरगर्मियाँ जारी रखे हुए सियासी अदम इस्तेहकाम में कहा करते थे कि माशी सूरत हाल ठीक हो जाएगी अगर लूटा हुई दौलत वापस आ जाए। तो आपके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक जो इस मुल्क के सबसे बड़े करप्ट आदमी थे नवाज शरीफ, गो कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो इस वक्त आवाम के हीरो बने हुए नवाज शरीफ साहब, तो उनको आपने खुद जाने दिया। तो ये जो माशी मुश्किलात इस वक्त पूरा पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है आपके बयानिए के मुताबिक, तो इसकी जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है कि आपने नवाज शरीफ साहब को क्यों जाने दिया, और आप मान भी रहे हैं अपनी गलती को। तो अब इसका खुमियाजा क्या है? कई सवालात हैं इस ज़मीन में, वो मैं आपसे करूँगा। पहले वज़ीर आज़म साहब का जो लबो लहजा है और जो उनकी एक परेशानी नज़र आ रही है, ज़रा उसका एक खाका देखिए। एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाज़त दे दी बाहर जाने के लिए। एक छोटा मियाँ है, वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। और ये भी समझिए कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आपका जो भी प्लान है, तो वज़ीर आज़म साहब प्लान जानते हैं। गो के अपोजिशन को हरी झंडी दिखा दी अभी इत्तेहादियों ने, लेकिन फिर खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। खबरें आ रही हैं जहांगीर तरीन साहब से मुलाकातों की, तवील मुलाकातों की, कि शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बता दिया कि जी वो कह भी नहीं सकते कि मुलाकात हुई है, और वो ये भी नहीं कहना चाहते कि मुलाकात नहीं हुई है। जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं वो कह रहे हैं जी बिल्कुल बातचीत हुई है और अदम एतमाद के हवाले से हुई है। बहरहाल जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, अपनी तकरीर जो उन्होंने की, उसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है। जिस तरह से उन्होंने ललकारा है शरीफ फैमिली को, एक मुल्क के वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस सतह पे गिर जाए कि वो ये बात कर रहा है कि जी मैं शरीफ फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। मैं शरीफ फैमिली को जो है वो मैं चैलेंज करता हूँ, शरीफ फैमिली सुन ले। यानी इससे घटिया और इससे गिरा हुआ सियासी इंतकाम और ख़ताब जो है वो नहीं हो सकता। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हुए हैं, उन फ़ैसलों में लिखा है कि करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है।
اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہم کر رہے، یا ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، رہنمائے تحریک انصاف کی۔ عالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ جاوید عباسی صاحب، سینیٹر رہنما مسلم لیگ نون، سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور محمل سرفراز صاحبہ، سینئر تجزیہ کار، محمل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عالیہ صاحبہ باقی معاملات پہ تو میں بات کروں گا جو تحریک عدم اعتماد اور یہ جو احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے منڈی بہاؤالدین میں یہ خود مانا کہ یہ غلطی کی انہوں نے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا احتساب کا جو امیدوں کا درخت تھا اتنا بڑا، اس کے اوپر تو آپ نے خود ہی آرا چلا دیا 2 سال پہلے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے، نہ تو آپ پیسے واپس آنے کی کوئی امید، سیاسی عدم استحکام اسی کی وجہ سے، خمیازہ تو پورے ملک کی عوام برداشت کر رہے ہیں آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ تو آپ کے یہاں جب کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی اگر ندیم بابر نے غلط فیصلہ کیا تو وہ فارغ، فردوس عاشق آوان نے غلط فیصلہ کیا، کیونکہ کرپشن تو کوئی کرتا نہیں آپ کے یہاں، وہ فارغ، دسیوں لوگوں کو آپ نے فارغ کر دیا کہ جی انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ وزیر اعظم صاحب مان رہے ہیں اتنا بڑا فیصلہ جس نے آپ کے احتساب کے بیانیے کو دھچکا پہنچایا، سیاسی عدم استحکام کو ملک میں بڑھا دیا، جو اس وقت آپ کے سامنے پرابلمز موجود ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ غلطی تسلیم کر لیں اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مطلب وزیر اعظم صاحب نے تو صرف اتنا کہا ہے، میں تو اتنا بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کے بعد ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے بات کی جائے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اگلے کچھ دنوں میں ملاقات کر کے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نسوانی بیماری آپ نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے لیے لکھی ہے اس پر بھی ہمیں بریف کر دیں۔ ہمیں وہ لوگ ہیں جو ہائی کورٹ میں بھی اسی چیز کے اوپر ہمارے اٹارنی جنرل نے خط لکھا ہے کہ جو ضمانتی ہیں جنہوں نے ضمانت دی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے 4 ہفتے کے بعد، ان کو بھی بلایا جائے اور ان پر بھی فرد جرم عائد کی جائے۔ ہم تو اس پر بھی جانے لگے ہیں کہ وہ جو ضمانت کے اوپر وہ ایک مجرمہ بیٹھی ہیں یہاں پر اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے، جن کا بھگوڑا باپ، اب آپ کو اس پر بھی اعتراض ہوگا تو میں اس پر بھی آپ کو بتا دوں کہ بھگوڑا ایبسکونڈر کو اردو میں کہتے ہیں، اور ایبسکونڈر میں نے یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نواز شریف کو لقب نہیں دیا ہے، یہ عدالت نے ان کو لقب دیا ہے، اور اگر اس لقب سے انہوں نے بھاگنا ہے تو آئیں واپس اور آ کر عدالتوں کا مقابلہ کر اپنے آپ کو اس لقب سے وہ فارغ کر دیں۔ تو یہ بات ساری یہ کہ ہم تو ہر چیز کے پیچھے جا رہے ہیں، وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا انڈیمنیٹی بانڈ بھرے، جبکہ عدالت عظمیٰ نے کہا تھا کہ 50 روپیز کے سٹیمپ پیپر کے اوپر ہم نے ان کو بھیجنا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہاں ہماری غلطی یہ تھی، اور اس غلطی کو ہم نے کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ مریم صاحبہ جو اپنی چھوٹی سی پلاسٹک سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، انہیں ہم نے یہاں روک کر بٹھایا۔ اسی طرح سے شہباز شریف کو جو رات کی فلائٹ لے کر ملک سے بھاگنا چاہتے تھے، انہیں ہم نے ایئرپورٹ سے واپس گھر بھجوایا۔ اور جی بالکل آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں عدالت نے بھجوا دیا 50 روپے کی بانڈ پر، آپ ابھی بھی یہ بات کہہ رہی ہیں؟ پی ایم ایل این کے لیے ایک سیکنڈ میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے ہی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کل ان کا لیڈر اپنے پاسپورٹ کے رینیو کے لیے، یعنی وہ بندہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، وہ اپنے پاسپورٹ کے رینیو کے لیے کل ہوم ڈپارٹمنٹ پیش ہوا تھا، اور اس چکر میں ہے کہ اسے وہاں سے بھی نہ نکالا جائے۔ تو اس لیے یہ رہنے دیں، سوال یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے دوسری دفعہ بیماری کا بہانہ میں نے تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ابھی تک میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان، نواز شریف صاحب پر جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سزا یافتہ تھے قانون کے مطابق، آپ نے انہیں جانے دیا۔ 2 سال تک آپ کہتے رہے کہ جا کے عدالتوں سے پوچھیں۔ کل وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری غلطی تھی، بڑی غلطی۔ اس سے پہلے اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے کہ وزیر اعظم کا یہ خالی فیصلہ تھا۔ تو اتنا سنگین فیصلہ جس نے آپ کے احتساب کے بیانیے کو دفن کر کے رکھ دیا، آج سیاسی عدم استحکام ہے تو اس کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے تھے معاشی مشکلات حل ہو جائیں گی اگر ان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے، انہیں آپ نے جانے دیا۔ اتنی فحش غلطی کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کافی عمران صاحب کا کہہ دینا کہ بس غلطی ہو گئی مجھ سے؟
دیکھیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا, اگر عدالتیں ہم سے کہیں گی کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں تو میں کیا, خدا نہ خواستہ کوئی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اگر عدالتیں ہمیں یہ کہیں گی کہ ہم نے 7 ارب کا انڈیمنیٹی بانڈ نہیں لینا, ہم نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر جانا ہے, وہی عدالتیں دیکھیں ود ڈیو ریسپیکٹ وہی عدالتیں ہیں جن کے بارے میں آج یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ جو ہمارے قائد تھے جنہوں نے یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے, ان کی 24 فیبروری کو یہاں پر ڈیٹ فکس ہوئی ہے, جن کی ڈیتھ ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو گیا کہ جی وہ آزادانہ گھوم سکتے ہیں یا نہیں گھوم سکتے. وہی عدالتیں کہ کبوتر چور تو یہاں پر پھنس جاتے, لیکن وہ ضمانتی جو اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, ان کو کوئی بلا کر پوچھ نہیں سکتا کہ 4 ہفتے کے آپ کا بھائی تو ہمیں کہہ کر گئے تھے, اب تو اس کو 2-2.5 سال ہونے والے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ ضمانت پر یہاں پر بیٹھی ہیں, آپ کے جن کی تیمارداری کے لیے ضمانت ہے, والد محترم تو آپ کے باہر بیٹھے ہیں, بالکل اسی طرح سے جو بیمار ہیں, جن کو علاج چاہیے, جن کو یہ سہولتیں چاہیے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کتنے ایسے کیسز موجود ہیں کہ غلط سزائیں پانے والے لوگ جیلوں میں مر گئے بغیر انصاف ملے, اور آپ نے ان کو ملک سے باہر جانے دیا, یہ تسلیم بھی کر لیا آپ نے تو پاکستانیوں کو. ہم نے ملک سے, عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کے فیصلے کو عدالت کے فیصلے نے ہمیں جس طرح سکھایا ہے ہم نے اس کو اوکے کیا ہے, ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں بالکل اس طرح سے کہ جب ہم نے اس پر تجزیہ بھی لے لیتا ہوں, پھر جاوید عباسی صاحب کے پاس آتا ہوں. محمد, کیا ابھی بھی جو عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اس بات کو ابھی بھی ہم تسلیم کریں کہ یہ عدالت نے کہا تھا, جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو مطلب حکومت سے غلطی ہوئی نا, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عدالت نے کے فیصلے پر وہ کوئی تنقید کر رہے ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت جاوید شکریہ. صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آتا ہوں آپ کے پاس, ذرا محمل سے اس پہ تجزیہ لے لوں میں اور پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی محمل. جی مسعود, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس حکومت کا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اپنے اوپر جو ہے وہ دے ڈونٹ اون دیئر مسٹیکس, یا جو بھی چیز ہوتی ہے. دیکھیے ابھی عالیہ صاحبہ نے بات کی جوڈیشری کی کہ واقعی ہمارے عدالتی نظام میں بہت پرابلمز ہیں اور جو ہے وہ پیچھے اتنا بیک لاگ ہے اور اس طرح کی چیزیں, لیکن حکومت میں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے نا, تو جوڈیشل ریفارمز یا پولیس ریفارمز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ادھر, اور یہ ساری چیزیں یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بار بار یہ کہنا کہ جی وہ پچھلی حکومتوں کا مسئلہ تھا یا ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, اب تو 3 سال ہو گئے, تو آپ جو ہیں کتنی دیر یہ والی چیز کہیں گے. اب تو دیکھیے نا اگلے سال الیکشنز ہونے ہیں, تو یہ تو الیکشن ایئر آ جانے, تو یہ بار بار اس طرح کی چیز, اور پھر ایک حکومت جو صرف ایک اپوزیشن کی طرح ہی ایکٹ کرے گی, تو یہ تو میرے خیال میں طریقہ نہیں ہوتا. ہم دیکھیے حکومت سے ہی سوال اور جواب بھی حکومت سے ہی لینا پڑتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے لیے کیا کیا. اب اس کے اوپر بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں حکومت نے بھیجا, وہ خود مان بھی رہے ہیں, تو اس میں بھی ٹھیک ہے ایک صحت کا معاملہ تھا, وہ عالیہ صاحبہ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک صحت کا معاملہ تھا, اس کے اوپر وہ کیا ہی گارنٹی یا کس طرح کے رسک دے, لیکن ہر فیلئر یا ہر چیز کا آپ پچھلی حکومتوں کو یا دوسروں کو نہیں اس کا ٹھہرا سکتے. اب دیکھیں کہ اصل مسئلہ مسعود کیا ہے, وہ ہے معیشت کا. جب معیشت نہیں چل رہی, میں آپ سے بات ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیں یہ سکھایا, بتایا اور یہ یقین دلایا کہ ہر پاکستانی برابر ہے. تو اس طرح سے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں, لیکن نواز شریف صاحب اس خاتون کی طرح نہیں ہیں جو انصاف کے لیے جو ہے جو غلط مقدمے میں بند ہوئی قتل کے, اور پھر وہ اس کا علاج بھی نہیں ہوا اور وہ اس کی زندگی چلی گئی. ایسے دسیوں کیسز ہیں, تو باقی لوگوں کو بھی سہولت ہونی چاہیے نا. تو عمران خان صاحب نے ایک بندے کو سہولت دے دی, باقی لوگ بند ہیں, اور جس کو سہولت دی اب اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی تمام مسائل کی جڑ بھی وہ تھا. تو اپنے ہی آپ کو نیگیٹ کرنے کے بعد آخر میں آپ کھڑے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر, یہ سوال ہے میرا. نہیں, یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ حکومت کسی بھی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتی, اس کے لیے ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی چیز کا بلیم دوسروں پہ ڈالنا ہے. وہ بے شک یعنی کہ پچھلی حکومتیں ہوں, وہ کوئی اور وہ مافیاز ہوں, لیکن پتہ چلتا ہے مافیاز آپ ہی کی حکومت کے اندر موجود تھے. وہ شوگر کی آ جائے رپورٹ, وہ ویٹ کی رپورٹ آ جائے, وہ کوئی اور رپورٹس آ جائیں, وہ آپ کے بے شک آپ لوگ کی حکومت کے دوران ہی ہیں, لیکن ایکشن کس کس کے خلاف لیا گیا ان چیزوں کے اوپر. تو پھر یہ سوالات تو اٹھتے ہیں. اور میں نے جو بیسک بات ہے نا وہ یہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ نہیں چل رہی, اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں یہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے, یہ ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں. اصل جو چیز ہے وہ گورننس اور وہ معیشت ہے.
تو اگر اس پہ یہ کر دے حکومت تو دیکھیں کوئی بھی حکومت اگر اس کے اوپر ڈیلیور کر دے تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے ڈائیورژن ٹیکٹکس اور اس طرح کی چیزیں چاہیے نہیں ہوں. ٹھیک جاوید عباسی صاحب، سر پھر ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ تسلیم بھی کہیں کہیں کیا جا رہا ہے یہ سیاسی ملاقات تھی. شہباز شریف صاحب ملنا چاہتے تھے، جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو آپ وہ لوگ تحریک عدم اعتماد کی بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ احتجاج کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ عوام کو ایک پلان دیتے کہ عمران خان صاحب کی حکومت یہاں غلطیاں کر چکی ہے، ہمارے پاس یہ پلان ہے، یہ کیبنٹ ہوگی ہماری، ہم آئیں گے اور ہم اتنے عرصے میں ان مسائل کو ٹھیک کر دیں گے، عوام پر سے مہنگائی جو ہے وہ اس کا بوجھ اتار دیں گے، تو شاید عوام آپ کی طرف کھڑے ہوتے، اتحادی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. کوئی پلان آپ دے نہیں رہے، ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور احتجاج کریں گے. آپ کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے ان مسائل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی تجویز سن لی ہے، آپ نے ایک اپنے سوچ کے مطابق تجویز دی ہے اور یہ تجویز آپ کے نزدیک شاید بہت ہی امپورٹنٹ ہو، لیکن باقی سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلے کرنے دیں مہربانی کر کے. یہ فیصلے انہوں نے کرنے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم نے کب لانی ہے، کس کے خلاف لانی ہے اور اس کی ماڈلٹیز کیا ہوں گی. اور یہ کوئی معاملہ ذات کا نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ اقتدار کا نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ وزیر اعظم بننے کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال اس وقت جس صورتحال جہاں پہنچا دی گئی ہے، میرے نزدیک یہ اسٹیٹ کا سیکیورٹی رسک کے جو ہے وہ اس طرف چیزیں جو ہے انہیں لے جایا جا رہا ہے. جو روزانہ کی بنیادوں پر مہنگائی ہو رہی ہے، جو پیٹرولیم قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو عام ہمارا کی ضروریات کی چیزیں جیسے قیمت پہنچ گئی ہے، جو غربت بڑھ رہی ہے، اور پھر گورننس کے جو بڑے ایشو ہیں. اس میں جب بھی ہم نے اتحادیوں سے ملاقات کی تو اتحادیوں نے مانا کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اتحادیوں نے مانا ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں اب نہیں جا سکتے اگر ہم نے ان کا ساتھ زیادہ دیا. اتحادیوں نے مانا ہے کہ بدترین مہنگائی اور معاشی بحران ہے. یہ سب اتحادی مان رہے ہیں اور ہم نے سب کو یہ ریلائز کروایا. اور ان کی جماعت کے اندر جو بہت سارے غیرت مند میندیز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا حشر وہی ہوگا جو خیبر پختونخوا میں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ہوا تھا. لہٰذا ان سب کو اس بات کا ادراک ہے یہ معاملہ ذات کا نہیں ہے، یہ معاملہ وزیر اعظم بننے کا نہیں ہے. اسی لیے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنی عقل اور فہم کے مطابق، شاید آپ کو یہ سوال یہ تجویز شاید پسند نہ آئی، میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اکثریت پاکستانیوں کی سمجھتی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، معیشت کے مسائل ہیں، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کا بھی اگر پلان سامنے آتا اور اس پر بحث ہوتی، پتہ چلتا کہ آپ لوگ بھی سچ کہہ رہے نہیں کہہ رہے، تو آپ کو پبلک سپورٹ بھی زیادہ ملتی. طریقہ یہی ہوتا ہے ملک میں کسی بڑی تبدیلی کے لیے کہ اس پر ڈیبیٹس کرائی جاتی ہیں، اس پر حل پر بات کی جاتی ہے. آپ کی طرف سے یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں یا کیا واقعی ابھی طے ہی نہیں ہوئی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہوگا کیا، بس عمران خان صاحب گھر چلے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ساری باتیں نہ تو میڈیا میں روز آ کر ڈسکس ہو سکتی ہیں، نہ ہی پلان پہلے آپ کے ذریعے لوگوں کو پہنچائے جا سکتے ہیں. یہ پلان عدم اعتماد کی تحریک ہو یا کوئی باقی چیزیں، وہ سیاسی جماعتیں طے کر کے سر وہ آپ کبھی بھی لے آئیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عدم اعتماد کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کے پاس کون سا نسخہ کیمیا ہے؟ یہ میں اب چونکہ میرا خیال ہے کہ آپ ڈسکشن کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے اور آپ کو اپنے سوال کے اوپر اڑ گئے ہیں تو آدمی اس کو نہیں جانے دے رہے. یہ وقت آنے پر ہم ثابت کریں گے کہ یہ ہمارے پاس وہی طریقہ کار ہے جو 2018 میں جہاں ہماری حکومت ختم ہوئی تھی تو آپ جانتے تھے کہ پرائسز کہاں تھی، آپ جانتے تھے کہ بجلی کی پرائسز کہاں تھی، گیس کی پرائسز کہاں تھی، ڈالر کہاں کھڑا تھا، سٹاک ایکسچینج کس طرح پرفارم کر رہی تھی، دنیا کا انویسٹر کس طرح آ رہا تھا، سی پے کے نیچے پروجیکٹ کس طرح چل رہے تھے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نے کر کے دکھائی ہیں پاکستان کے اندر. جب ہماری پہلے حکومت آئی ہے 18 گھنٹے یہاں لوڈ شیڈنگ تھی، کراچی میں بدامنی تھی، ملک ٹیررزم کا شکار تھا. یہ سی این جی کے لیے اس طرح لائنیں لگی ہوتی تھی، لگتا تھا پولیٹیکلی جلوس جا رہے ہیں. ان 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم پر ڈال کر ہم گئے تھے. یہ وہ ساری ٹیم ہے اور پنجاب سر اس وقت پیٹرول کی قیمت بھی تو آدھی تھی اس وقت، اور آج کے پنجاب کو آپ دیکھ لیں آج کھنڈرات میں بتا دیا گیا ہے پنجاب کا. یہ وہ ساری ٹیم تھی جنہوں نے کام کر کے دکھائے ہیں اور وہ ساری چیزیں ثابت کی گئی ہیں. وہ ٹیم آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ جب بھی پرفارم کرے گی اس سے بہتر معاشی حالات میں بھی اس ملک کے ہوں گے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں مگر صرف ایک بات آپ سے پوچھ لوں کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بھی بین الاقوامی مارکیٹ میں آدھی تھیں اور
جب آپ ملک چھوڑ کے گئے تو اس کے فوری بعد آپ کے ہی وزراء نے کہا کہ جی IMF میں جانا ضروری ہے. اتنا اچھا ملک چھوڑ کے گئے تھے تو IMF میں جانا کیوں تھا؟ کسی نے نہیں کہا یار, کسی پتہ نہیں کسی ایک آدمی نے کوئی بات کہہ دی کیوں. آج بھی کوئی IMF کے خلاف نہیں ہے, ہم بھی IMF کے خلاف IMF کے پاس گئے, پیپلز پارٹی بھی گئی ہے, ساری دنیا جاتی ہے, لیکن IMF کی کنڈیشن نہیں مان کے آتے تھے. IMF کے کہنے پہ قیمتیں آگے نہیں بڑھاتے تھے. 5 سال ہماری حکومت رہی ہے, آپ مہربانی کر کے فگر نکالیں, 1 روپیہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا تھا. IMF سے لون لینا جرم نہیں, ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں نا, میں نے کو اس لیے کرٹیسائز کیا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میں IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا, ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جب آپ سٹرانگ پوزیشن پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کنڈیشن نہیں ڈکٹیٹ کراتے جس طرح انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو لا بنا کر آپ اس طرح کر لیں. یہاں جو فائنانس کے ابھی ایڈوائزر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قیمتیں اس لیے بڑھانا پڑ رہی ہیں کہ ہمیں IMF نے کنڈیشن ہمارے اوپر لگائی ہے کہ آپ قیمتیں بڑھائیں. اس وقت کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی. جب آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوں, جب آپ کا ملک پرفارم کر رہا ہو, جب آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہو, جب آپ کی ملک کی انڈسٹریز کام کر رہی ہوں, اس وقت تک آپ ایک طاقت کی بنیاد پر جا کر ان سے بات کرتے ہو, اور ساری دنیا ایسے ہزاروں سے بات کرتی ہے. لیکن اس وقت انہوں نے IMF میں دیر کر کے جانے کے بعد ان کی ہر کنڈیشن اس لیے ان کے مان لیا کہ انہوں نے معاشی بحران اس ملک میں کھڑا کر لیا ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس جو ٹیم ہے سارا دن, بالکل سر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2018 تک جو آپ کی حکومت تھی تو وہ بہترین پرفارم کر رہی تھی, تو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اپوزیشن کے پاس تجربہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی حال سے بہت اچھا تھا تو ہم اسی طریقے سے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. ہمارے پاس تو حل موجود ہے, آپ کے پاس حل موجود نہیں ہے, وقت کم رہ گیا آپ کے پاس, تو آپ کے پاس آپ کتنی پر امید ہیں کہ آپ بجائے اس سے پہلے کہ حکومت آپ کی فارغ ہو, جلدی الیکشن ہو جائے یا وقت میں الیکشن ہو, چیزوں کو بہتر کر لیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کو کہہ دوں, ان کی جو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی نا, وہ میں ان کو ذرا بتا دوں. جتنے ان کی اسٹیٹ آنڈ آرگنائزیشنز تھی نا, سب لاس میں جا رہی تھی. آج یوٹیلیٹی سٹور لے لیں, آج آپ NHA لے لیں, آج آپ PTCL لے لیں, آج آپ PSO لے لیں, سب ہم پروفٹ کے اندر لے کر آئے ہیں. یہ ایکسپورٹ ان کی $24 بلین پر پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی, $23 بلین پر یہ چھوڑ کر گئے ہیں. اور ابھی میں پچھلے سال کی ایکسپورٹ, اس سال کی ایکسپورٹ تو انشاءاللہ تعالی ہم $40 ارب کو کراس کریں گے. $31 بلین جو ہم اچیو کریں, میں اس کی بات کری ہوں. ابھی صرف 7 ماہ کا ڈیٹا ہے, وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کوڑیوں کے بھاؤ جو بک رہی تھی نا, آج وہ $10.9 بلین, اس کی صرف 7 ماہ کی ایکسپورٹ ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب 2023 میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو $26 بلین اور انشاءاللہ 2025 تک $42 بلین ہوگی. IT کی ایکسپورٹ $0.9 بلین چھوڑ کے گئے تھے, آج 22 IT کے یہاں پر ہم نے پارکس لگا دیے. $3 بلین تک IT کے ایکسپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے اس سال کے آخر تک. یہ کون سی باتیں کریں, LSM کی گروتھ ان سے پوچھیں, ان کے بہترین سالوں کے اندر, جن کو یہ اپنے بہترین سال کہتے ہیں نا, ان سالوں سے بھی ہائیسٹ انڈیکس ہمارا آ رہا ہے. اور LSM میں 15 میں سے, میں ان کو ابھی بتا دیتی ہوں, ان سے پوچھیں فوڈ, بیوریجز, ٹوبیکو, ٹیکسٹائل, ویئرنگ اپیرل, لیدر, پیپر بورڈ, پیٹرولیم, کیمیکل, آئرن, اسٹیل, فیبریکیٹڈ میٹل, مشینری, اکوپمنٹ, آٹو موبائلز, فرنیچر, سب میں پازیٹیو گروتھ ہے. یہ میرا ڈیٹا تو نہیں ہے, بلومبرگ آج اس کو سیکنڈ کرے, اکانومسٹ اس کو سیکنڈ کرے, WHO آپ کی کرونا کے اوپر تعریف کرے, یہ میں تو نہیں کہہ رہی. اور ان سے آ کر پوچھیں گے, یہاں پر یہ کہیں گے سب کچھ تباہ ہو گیا. ایکسپورٹ جس ملک کی بڑھ رہی ہوں, ریمیٹنسز جس ملک کے بڑھ رہے ہوں, جس ملک کے اندر ابھی یہ مجھ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں, ابھی کل کا ڈیٹا ہے 11% جو ہے آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ گیا. ابھی آج ڈیٹا آیا, پاور جنریشن 9% بڑھ گئی ہے. پاور جنریشن شو کرتی ہے آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے. عالیہ, آپ نے بڑی تفصیل سے سارا ڈیٹا دیا اور میں نے بڑے غور سے سنا. ایک چیز صرف مجھے اور بتا دیں کہ جب آپ کی حکومت ختم ہوگی, آٹے کی کیا قیمت ہوگی؟ میری ریکویسٹ آپ سے, ایک سیکنڈ, میری ریکویسٹ ہے, میں نے ابھی محمل کی بات کا بھی سرکاری جواب سطح پر دینا ہے, آپ کی بات کا بھی جواب دینا ہے.
सुन लें ना, एक सेकंड आप ये सुन लें, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। हम तो कहते हैं हम ये फैक्ट्स पेश करें, इन फैक्ट्स का जवाब आप दें। आप ये कहते थे ना, ये $7 बिलियन के रिजर्व छोड़ के गए थे। अगर मैं आज स्टेट बैंक के रिजर्व की बात करूं तो आज भी $18 बिलियन के रिजर्व पड़े हुए हैं। उसके साथ हमारा जो करंट अकाउंट $20 बिलियन पे छोड़ के गए थे, हमने 1.2 बिलियन पर रखा है। ये इस वक्त आपका चैलेंज नहीं है। आप सर्वे देखें जो अभी गैलप का आया है, और उसमें जो लोगों ने बातें की हैं और मीडिया बाहर गया है और उसने जो लोगों से पूछा है, सब ने कहा है कि महंगाई बुनियादी वजह है। तो जब आप इतना बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल आपकी बातों से तो लग रहा है दूध और शहद की नहरें बह चुकी। एक सेकंड ये बता दें कि आटा कब सस्ता होगा? दूध और शहद की नहरें आप बहने ही लगी हैं। देखिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप मुझे ये कहें कल को हम यहाँ पर तेल के कुएं हमारे आ जाते हैं तो हम सब कुछ सस्ता कर देंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट कोई मैं आज से करी हूँ, हर हुकूमत फ्यूल एडजस्टमेंट करती रही है। और आप मैंने इसीलिए पेट्रोलियम की बात नहीं की, मैंने गंदम की बात की है जो बम्पर क्रॉप सिर्फ एक सेकंड तमाम अंदाजे लगा दिए। ये भी बता दें कि आटा कब सस्ता हो जाएगा? मैं अंदाजे नहीं लगा रही, मैं एक्चुअल फिगर आपको बता रही हूँ। और एक्चुअल फिगर इस वक्त ये है कि मंडी बहाबुद्दीन में आप अवाम का जमे गफीर देख लें, और इनके 26 जो ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन थी वो मंडी जितना भी नहीं निकाल सकी जल से। इसी तरह से आप इनसे केपीके का रिजल्ट डिस्कस करें, आप इनसे पूछें ये नीचे से दूसरे नंबर पर आए हुए। मैं क्या कह सकती हूँ, ये अवाम का फैसला ये है, उसको हम यहाँ लगाएंगे। वो सारी बातें कहाँ गई, मेहरबानी करके हमें बताएं कि आम आदमी का क्या जुर्म है जिसको आज सजा मिल रही है। बिल्कुल ये सवाल है। मेरी एक बात सुने, एक मिनट, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही, अगर इनसे कहीं रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ सवाल ये है कि आटा कब सस्ता होगा, चीनी कब सस्ती होगी, गैस कब सस्ती होगी। चलें गैस आपको इंपोर्ट कुछ पोर्शन उसका करना पड़ता है, उसको भी छोड़ दें। जो चीजें मुल्क में पैदा होती हैं वो कब सस्ती होंगी, एक आम आदमी का चूल्हा कब चलेगा। एक ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद इस पर आपसे पूछता हूं कि आपने इतने लंबे चौड़े फिगर्स दिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल हुआ होगा, शायद किसी मखसूस तबके के लिए हुआ होगा। आवाम तो कुछ और कह रही है, आवाम की जबान पे तो सिर्फ महंगाई और महंगाई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर कामयाबी का सर्टिफिकेट आवाम से चाहिए और एक कामयाब हुकूमत साबित होना है तो उसकी जो बुनियादी और एक पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो सिर्फ ये है कि जिन लोगों को ये करप्ट डिसऑनेस्ट कहते थे, जिनको माफिया कहते थे, उनको दोबारा आवाम इलेक्ट ना करें। लेकिन चाहे हुकूमत कितनी भी आदाद शुमार दे दे कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई, कितनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, कितनी इनडायरेक्ट आ गई, पाकिस्तान में क्या क्या रिफॉर्म्स हो गया, ये सब कुछ बताते रहे, लेकिन अगर एक आम आदमी मुतमईन नहीं है और वो जो उसने ठप्पा लगाना है इलेक्शन की पर्ची पर, अगर वो मुतमईन नहीं है तो फिर ये इमरान खान साहब की हुकूमत की कामयाबी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। महमल, आपने तफसील से सुना, हमने भी सुना, आलिया साहिबा ने बड़े तरीके से तमाम आदद व शुमार दिए। क्या एक आम आदमी को इससे फ़र्क पड़ता है? एक आम आदमी के नज़दीक इसकी क्या अहमियत है? देखिए बिल्कुल मसूद, ये बात दुरुस्त है। असल में जो चीज़ है कि जो आम आदमी है, अगर आप किसी से, आप तो खुद सहाफ़ी हैं और आलिया साहबा को भी पता है, वो सियासतदान है, अब्बासी साहब को पता है, हम लोग आप जाके किसी से ही बात कर लें, आप अभी अपने हाउस हेल्प से ही अगर बात कर लें, उनसे पूछे किस तरह उनका गुजारा हो रहा है। बल्कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास का भी गुजारा है इस वक्त तो सिर्फ जो एक एलीट है या जो अपने एलीट बबल के अंदर है, उसके अलावा सबके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इन सब प्राइसेस का। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये सबसे अहम है। अगर हुकूमत चल रही होती, मईशत चल रही होती, गवर्नेंस हो रही होती, तो शायद जो एक वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी, जिसको ये मैं नहीं कह रही, अदालतों ने ही कहा है कि नैब जो है वो एक पॉलिटिकल टूल और इस तरह की जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो शायद उस पर भी आवाम ना इतने सवाल उठाती, वो अपोजिशन ही अपना वो कर रही होती। लेकिन मसला ये है कि जब ये चीज़ें हो रही होती है तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। वैसे एक सवाल कल भी उठा सेनेट की फाइनेंस कमेटी के अंदर, बार बार ये पूछा गया स्टेट बैंक वालों से कि जो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए थे वो इस वक्त कहाँ है।
اس کے اوپر اسٹیٹ بینک والے جواب نہیں دے سکے, ان کو 3 دن دیے گئے ہیں. اس کے اوپر تو یہ حکومت سوال نہیں اٹھاتی, کیونکہ وہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے وہ بھی ساری جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی تھی ان کو زیادہ اس کی بہتر ڈیٹیلز معلوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن اس 190 ملین کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں, بتاتے نہیں ہے کہ کدھر گیا, سپریم کورٹ کے کس اکاؤنٹ میں کیا نہیں. خیر وہ تو اسٹیٹ بینک والوں سے جواب مانگا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑے ٹائکون ہے, پراپرٹی ٹائکون, تو شاید اس لیے نہیں زیادہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر بات کرنا پسند کرتی. لیکن مسئلہ تو عوام کا تو مسئلہ ہے نا کہ اس وقت معیشت تو نہیں چل رہی. اور جہاں تک یہ اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن کا یہ ہے کہ دیکھیے اپوزیشن نے تو اپوزیشن کرنی ہے, لیکن ہمیں لگا کہ بہت عرصہ کہ اپوزیشن نہیں کری, حکومت ہی اپنی اپوزیشن خود ہی کر رہی ہے. حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے تو شاید وہ اپوزیشن کو اس وجہ سے. آپ نے بھی سروے کی بات کی, واقعی سروے کے اندر اگر رزلٹ دیکھے تو میرے خیال میں جو کوئی بھی حکومت میں ہو تو ان کے لیے تشویشناک سروے کے رزلٹس ہوتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پرائیویٹلی اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں. اتحادیوں کی بات کی عباسی صاحب نے, ٹھیک ہے اتحادی ابھی تو فی الحال ہیں حکومت کے ساتھ, اور وہ ان کو کیونکہ حکومتیں تو تبھی جاتی ہیں, اتحادی تبھی جاتے ہیں کہ جب یا ان کو لگے کہ حکومتیں گرنے لگی ہیں یا ان کو لگے کہ جی الیکشن آنے والے اور بڑی ان پاپولر ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو عوام کا ہے اور معیشت کا ہے. معیشت اور گورننس از دا مین ایشو. ٹھیک, اور اب عوام کے پاس آواز اٹھانے کے لیے ایک سوشل میڈیا کا ٹول ہوتا ہے. تو جاوید عباسی صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیا قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت اچھالنے کو قابل تعزیر جرم بنایا جا رہا ہے. اپوزیشن اس کے بارے میں کتنا جانتی ہے؟ کہیں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے کہ یہ عزت اچھالنے کی تعریف کیا ہے؟ جو لوگ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں, میمز بنا لیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹھیک ہے کچھ لوگ بہت حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ حکومت یہ جو ترمیم لے کر آ رہی ہے اس کے بارے میں اپوزیشن کتنا جانتی ہے؟ میں آپ کے سوال سے پہلے صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ جب حکومت آئی ہے تو عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا نعرہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کا, انہوں نے بہت بڑا اس کے لیے کمپین بھی کیا اور لوگوں کو کہا, اور اب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن عملی طور پر دیکھیں کہ یہاں 4 بڑے کمیشن بنائے گئے ہیں جو اس حکومت نے خود بنائے, ان کی رپورٹیں آ گئی ہیں. سب سے پہلے گندم کے اوپر بنا, پھر چینی کے اوپر بنا, پھر دوائیوں کا, پھر پیٹرولیم کا, اور اس میں ثابت ہوا کہ کھربوں روپے کی کرپشن اس حکومت اس وقت میں ہوئی ہے. لوگوں کے جیبوں سے یہ پیسہ گیا ہے, وہ لوگوں کن کن لوگوں نے لوٹا ہے, چینی میں, گندم میں, دوائیوں میں, اور دوائیوں میں وزیر ہٹائے ہیں, پھر پیٹرول میں وزیر ہٹائے گئے ہیں جو ان کے ایڈوائزر تھے. جی, کسی ایک کے خلاف انہوں نے ایکشن نہیں لیا, ورنہ اگر ان کے خلاف ایکشن لے لیتے تو آج مہنگائی کی یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن جو حکومت میں شامل ہو گیا ہے, جو حکومت میں ہے, جو وزیر ہے, وہ جو مرضی اگر کھلی چھٹی ہے, پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بزدار صاحب کی چھتری کے نیچے ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ جو یہاں شہزاد اکبر صاحب کو لے کے آئے تھے, روز پریس کانفرنس کرتے تھے, کتنے بڑے بڑے فگر وہ بتاتے تھے, کدھر گئے وہ سارے کیس؟ عدالتوں میں کسی ایک کیس کو انہوں نے منطقی انجام تک بجایا؟ کسی ہمارے میں سے کسی ایک آدمی کے خلاف انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ فائل کر کے اس کو سزا دلوائی ہے اور لوٹوں کو پیسہ واپس کیا ہے؟ صرف گالی دینے سے, الزام لگانے سے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے. لوگ چھوٹ گئے, کیسز کمزور تھے یا اچھے کیسز نہیں تھے, لوگ منطقی انجام تو یہی تھا. آپ کون سا منطقی انجام چاہ رہے ہیں؟ کیسز کمزور نہیں تھے. جب آپ جعلی کیس چلیں آپ جعلی کہہ رہے ہیں تو منطقی انجام تک تو پہنچ گئے نا. اگر اس ملک میں کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے, کوئی مذہبی رہنما بات کرتا ہے, کوئی پالیٹیشین بات کرتا ہے, ملک کے وزیر اعظم صاحب کا لہجہ آپ دیکھ لیں, ان کے لوگوں کے لہجے آپ دیکھ لیں. حکومتوں میں لوگ اس طرح بات کرتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کی انا اتنی بڑی ہے کہ جب پلوامہ جیسا ملک کی سالمیت کا بھی معاملہ آیا, ساری پولیٹیکل اور فوجی قیادت بیٹھنے کو تیار. انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھتا آپ کے ساتھ, میں ہاتھ نہیں ملاتا. اس اپوزیشن کو اور اس تمام اسمبلیز کو انہوں نے بے توقیر کر دیا. یہ ذاتی رویے نہیں ہے جس طرح سے جمہوریت. ایک سوال اپوزیشن کے لیے میرا مسعود, میمل کا سوال ہے, پھر علی آپ کے پاس آ رہا ہوں, بھرپور سارا ٹائم آپ کا ہی ہوگا. جی میمل کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کہیے گا. مسعود وہ جی میرا ایک اپوزیشن سے یہ سوال ہے کہ بات کرتے ہیں سویلین سپریمیسی کی اور جمہوریت کی اور سب, تو اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں, اگلے سال تو الیکشنز ہونے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز یہ کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت سارے اشاروں کی بھی انوالومنٹ ہوگی, تو ضرورت کیا ہے اس کی؟ 5 سال ہر سویلین حکومت کو بے شک وہ جیسے بھی آئے وہ کیوں نہ مدت پوری کرے. جاوید عباسی صاحب, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی, اور بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انہیں مینڈیٹ ملا ہے, لیکن آئین پاکستان جن میں یہ اجازت ہے کہ جب کوئی حکومت ان پاپولر ہو جائے, کوئی ایسا معاشی بحران ملک کے اندر پیدا کر جائے, کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایسا آ جائے, یا کوئی اور بڑا کرائسس آ جائے, اس وقت
اس حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروویژن اسی لیے ڈالی گئی ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن آج جہاں یہ ملک معاشی طور پہ کھڑا ہے، اگر یہ 6 مہینے یا سال اور اسی طرح چیزیں گئی ہیں، پھر کوئی ایسا طوفان عوام سے اٹھے گا کہ جو کسی کے قابو میں بھی نہیں آئے گا. جب ایک غریب آدمی اپنے بچوں کی دعائی نہیں لے سکتا ہے، محمل پوچھ رہی ہے کہ ایسی کوشش کے لیے اشارے بھی چاہیے لوگوں کا ہوں گے. جواب دینا ہوتا ہے. نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس ملک کا حصہ ہیں. مسعود صاحب مجھے 3 لوگوں کا اشارے جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے ہے. ہوں گے، لیکن کسی اور کی علی طرف صاحب اگر انہوں نے اشارے زیادہ کر دیے تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایک ہی جاوید عباسی صاحب اپوزیشن میں. لیکن اگر آج بھی ہم اٹھ کھڑے نہ ہو تو ہمیں وہاں پوچھ رہی ہے. نہیں اب مجھے تو انہیں ون سائیڈڈ پروگرام کر لیں، پھر حکومت کو بٹھانے کا کیا فائدہ. میں عالیہ صاحب ون سائیڈڈ کر لیں ہم. یہ فائدے اور نقصان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اور وہ جو اشاروں کی بات کی ہے محمل نے، اگر وہ تمام چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو بیانیہ رائے ووٹ کو عزت دینے کا وہ تو مجروح ہوتا ہی ہوتا ہے. عالیہ صاحبہ میں نے سوال کیا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے، یہ جو آپ جو ترامیم لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک طرح کی زباں بندی نہیں ہے؟ کون اس کی تعریف کرے گا کہ لوگوں کی عزت اچھالنے کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ اس کو تھوڑا ڈیفائن ہونا چاہیے تھا، تھوڑی سی بحث ہونی چاہیے تھی، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. یہ مسعود صاحب اس ٹاپک پر تو میں بعد میں آؤں جی. میں سب سے پہلے تو یہاں پر میرے جو دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہت میمل بیٹھی ہیں، میرا ایک سادہ سا سوال ہے، اکانومی ہم بولتے کس کو ہیں؟ معیشت ہوتی کیا ہے؟ یہاں پر آ کر روز ایک ہی چیز پر میں کہتی ہوں میں نے فیکٹس دیے ہیں، میرے فیکٹس کو ڈینائی کریں فیکٹ سے. میں یہ تو نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں میں غلط ہوں. عوام کے سامنے مجھے لے کر آئے کہ عالیہ حمزہ تم نے نیشنل ٹی وی کے اوپر معیشت کے اشارے غلط دیے. جب معیشت کے اشارے سب ٹھیک ہیں، عالمی ادارے ہمیں سیکنڈ کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر آ کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاشی حالات خراب ہو گئے؟ پہلی چیز. اس میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ آپ نے سب کی بات کی ہے، ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر گروتھ ریٹ اسی طرح سے بڑھتا جس طرح سے نون لیگ کے دور میں تھا. نہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سب کی بات کی، پھر آپ ساری بات کیجئے گا کہ اگر گروتھ ویسے ہی بڑھتی جیسے نون لیگ کے دور میں تھی تو آج نوکریاں پیدا ہو رہی ہوتی، ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہوتا، لوگ اتنے پریشان نہیں ہوتے. لیکن آپ ریورس میں گئے ہیں، معیشت کو سکڑ دیا ہے. سکڑ گئی ہے معیشت، اس سکڑی ہوئی معیشت میں جو آپ اعداد و شمار دے رہے ہیں وہ کیسے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتی ہوں. یہ میری رپورٹ تو نہیں ہے، ورلڈ بینک کہہ رہے کہ آپ کا جو لوسٹ انکم والا طبقہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. یہ میری رپورٹ تو نہیں ہے. آپ کا جو امپلائمنٹ کا ڈیٹا ہے وہ یہ ڈیٹا کہہ رہے کہ کرونا کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ جاب کی ریکوری ہوئی ہے. یہ میرا ڈیٹا تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جب انڈسٹریلائزیشن ہے، آپ کا ایل ایس ایم گرو کرے، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر گرو کرے، آپ کا سروس سیکٹر گرو کرے، تو وہ ہوا میں گرو کرے. مطلب ہوائی باتیں اور ہوتی ہیں، حقائق کی دنیا اور ہوتی ہے. پھر آپ آتے ہیں ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کو عزت دیں. کے پی کے عوام کا فیصلہ آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے سب سے زیادہ پاپولر ووٹ ہم نے لیا. وہ پارٹیاں کہاں ہیں جو ایک حلقے کے اندر 73 پورے شہر سے ووٹ لے رہی ہیں؟ وہ ووٹ کو عزت ہے یا یہ ووٹ کو عزت ہے؟ یا کل جو منڈی کے اندر عوام نے اپنا فیصلہ بتا دیا، نہ ہم بریانی پہ نہ ہم قیمے والے نان پر عوام کو لے کر آتے ہیں. عوام نکل رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. صرف ایک سیکنڈ دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہے. دہاڑی دار آپ یہ دیکھ لیں ان کی انکم میں انکریز ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بند ہوئی تھی جب وہ بوم کریے تو ظاہر ہے سب کو روزگار مل رہا ہے. آئی ٹی سیکٹر آج 40 کنٹری کے اندر ان کے کانٹریکٹس ہو رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمارا ایک جو یوتھ تھی وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر پرفارم کر رہی ہے. یہ چیزیں ہیں. اب یہ آ کر یہاں پر جتنا ان کو یاد کرا دیں جو اصل دنیا تھی نا، ان کی اصل دنیا یہ تھی کہ یہاں پر جو آپ جس گروتھ کی بات کریے، آج تو اسحاق ڈار نے بھی ہماری گروتھ کو مان لیا. آج انہوں نے خود ان کی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا گروتھ ہے آپ کی، اور جب حکومت آپ کو ملی تھی تو گروتھ کیا تھی؟ بلین روپیز تھے جب 2017-18 تھا، آج 36,000 بلین روپیز ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ انہوں نے جی ڈی پی کا تخمینہ ان کی ٹویٹ کے اندر لکھا ہے، تو یہ تو وہ خود بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں. یہاں پر آ کر شور ڈالنے سے نہ میں کسی کی دوسری
دوسری بات, اور سب سے پہلے سیگمنٹ کے اندر جو میمل نے بات کی تھی, میں کسی حکومت پر یہ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں. ہم جوڈیشل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں, پینل کوڈ کے اندر امینڈمنٹس ہم لے کر آئے ہیں. آج جو ہم سسٹم لے کر آنے ہیں اور جس پہ لائرز کو اور پاکستان بار کونسل کو اعتراض تھا کہ 6 مہینے کے اندر فیصلے کریں, اور جب یہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی کہ شہباز شریف پر کل فرد جرم لگنا تھا؟ اس کے فرنٹ مین مقصود چپڑاسی کے اندر 4 ارب کی رقم آئی ہے جو 25,000 کماتا تھا. گلزار احمد جو 2015 میں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ ان کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں آ کر ٹیٹیاں لگ رہی ہیں. یہ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ وہ فرد جرم کو کیسے بچاتے ہیں؟ وہ فرد جرم کو ایسے بچاتے ہیں کہ چلان کی سیاہی نہیں پڑی جاتی. اسماعیلی کے ساتھ کیا ہوا, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جی رانا ثناء اللہ کے ساتھ, یہ میں بتا دیتی ہوں رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا. سر مجھ سے پوچھ لیں ان کے مقدمے کی بھی اصلیت. ان کے مقدمے کی اصلیت یہ کہ کبھی ان کے ساتھ جو شریک جو ملزم ہے وہ وہاں تشریف نہیں لے کر آتے, کبھی ان کا لائر نہیں پیش ہو رہا ہوتا. پوری نکالیں یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس. رانا ثناء اللہ کا کیس کیا تھا؟ ریفارمز, پینل کوڈ کے ریفارمز کیا کیس ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کام کرتے تھے آپ کے مطابق؟ دیکھیں جی, وہ جو کام کرتے تھے وہ عابد شیر علی کے والد محترم بہت اچھی طرح سے بتا چکے ہیں. وہ جو ہیروئن ان کے پاس سے نکلی تھی, وہ الزام لگا چکے ہیں, ان پہ بھتا خوری کے بھی, شہریار آفریدی صاحب جو کہہ رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, سارے الزام لگا چکے ہیں. میں کوئی نہیں ہوں, عدالتیں موجود ہیں, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ بتائیں نا, جواب دیں ان کے مقدموں کا. کل ان کو سیاہی نہیں پڑی جا رہی تھی, ان کے سینئر وکیل کل غائب تھے. اس طرح بچتے ہیں یہ لوگ عدالتوں سے. لیکن اب ہم بھی گئے ہیں, ہم نے بھی ایف آئی اے مبینہ طور پر کل جو پارلیمنٹ کا سیشن ملتوی ہوا ہے وہ بھی اسی لیے ہوا تھا کہ عدالت میں آئے تو گرفتار کر لیے جائیں. اس طرح کی جب باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر کیوں نہیں آئے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, رانا ثناء اللہ پہ جو آپ نے کیس بنایا وہ کوئی معمولی کیس تھا, کسی کے پاس سے چھوٹی سی پھڑیاں نکالا ہے وہ بند ہو جائے؟ کس کو بولتے ہیں؟ میری بات سنیں, آپ آج بیٹھے ہیں, آپ کے گھر کے کک کے جو آپ سے 10,000 کی تنخواہ لیتا ہے اس کے اکاؤنٹ سے آپ 4 ارب نکلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ 4 ارب مسعود رضا صاحب کے اکاؤنٹ میں. میں بڑا خوش ہوں گا کہ عدالت میں ثابت بھی کر دیں. میرا تو ہونا یہی ہے, میں تو کہتا ہوں آپ عدالت سے ثابت بھی کر دیں. 2015 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, اور پوری ٹرانزیکشن ہم دکھا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پر ان کے فرنٹ مین. جی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. محمد کچھ کہہ رہی ہیں آپ جلدی سے کہہ لیں, میں بریک پہ جانا ہے مجھے. نہیں, میں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انفلیشن تو ہے ہی نہیں. ایوریج انکم تو پاکستانیوں کی بہت زیادہ بڑی, کھاد یوریا کا تو کوئی سکینڈل ہے نہیں, کوئی مسائل ہے ہی نہیں. ہم تو بہت ہی اچھے جگہ پر رہ رہے ہیں, اور ہماری تو انکمز بہت بڑھ گئی ہیں, اور پاکستان کی بہت زیادہ. اور یہ سرویز بھی جھوٹے ہیں, سرویز بھی جھوٹے ہیں میرے خیال میں. ایسی صورتحال. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جاوید عبیسی صاحب, ہم نے بار بار سرویز کی بات کی ہے, اسی تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ان سرویز کے مطابق اب بھی 2nd نمبر پر پاپولر ترین شخصیت ہیں, حالانکہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے, اس کے باوجود کہ مہنگائی ہے, لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے صرف یہ کہہ کر, یہ سمجھ کر اور یہ مان کر کہ عمران خان صاحب ایک آنیسٹ آدمی ہیں. اگر وقت سے پہلے آپ انہیں فارغ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ مجھے لگتا ہے شاید اس کا نقصان ہوگا آپ کو. دیکھیں, اگر تو سیاسی فائدہ لینا ہے تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر ہم یہ اس بات کا انتظار کریں کہ یہ اور ان پاپولر ہو جائے اور ہمیں کل زیادہ ووٹ مل جائے تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, اکانومی اس ایسی سٹیج پہ کھڑی ہو جائے گی, انویسٹر دنیا کا یہاں سے جا رہا ہے, سی پیک کے پروجیکٹ تو تھے وہ. سر مگر جو عوامی رائے آ رہی ہے اس میں ان کے جو سپورٹر ہیں نا, وہ یہ سمجھ نہیں رہا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی ہیں نجات دہندہ اور اب تک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بات آپ نے محسوس کی ہے؟ سپورٹر تو جس طرح ان کے نئے صاحبہ باتیں کر رہی ہیں, میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس ملک کی اکانومی کی بات کر رہی ہیں. ان کے درد دل میں نہیں ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ کیا گزارا ہو رہا ہے, کتنی مشکلات ہیں عام آدمی کی, کس دردناک صورتحال سے وہ گزر ہے, جس ملک کا وزیر اعظم صاحب خود کہتا ہے کہ اتنی تنخواہ پہ میرا گزارا نہیں ہوتا. اس آدمی کی جس کی 20,000 روپے یا 25,000 روپے جس کی انکم ہے, وہ اپنی کس طرح وہ بجٹ بنائے, کس طرح وہ بجلی کا بل دے, کس طرح وہ گیس کا بل دے, کس طرح وہ بچوں کی فیس دے سکتا ہے, کس طرح وہ گھر کا کرایہ دے گا. خدا کا خوف کریں, یہ کس مشکلات میں لوگ انہوں نے آنے کے بعد اتنی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں کی جدید نے مہنگائی کر کے کھڑی کی ہے. وہ
आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में इनका तो हाल नहीं इसका देखा। मतलब है कि हर रिस्क 22 लेने को आप तैयार हैं, क्या ये हर रिस्क लेने को तैयार हैं। जी आलिया आप कुछ कह रही हैं। मैं आलिया गैलेप सर्वे पहले आया था। जी उस मैं वक्त सिर्फ इनका इतना हाल कह रही हूँ, देखिए और इनसे आज कहा ये करें कहाँ खड़े हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स Even ना के दें, रियलिटी पर सिर्फ बात किया करें। रियलिटी बड़ी डिफरेंट है, हवाई बातें कुछ और होती हैं, और इनके लिए सिर्फ एक शेर में मैं सारा कुछ सम अप कर दूंगी। फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत तो खैर थी ही नहीं, वो भी गई। लेकिन और मैं महमल बीबी के लिए मैं बड़ी इज्जत के साथ ये कह रही है ना कि हमें लगता था पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। जी बिल्कुल, कारोबार तबाह हुए हैं, उन लोगों के तबाह हुए हैं जो सरकारी हज करते थे, जिनको टोकरियां लिफाफे मिलते थे, जिनकी टीटियां लगती थी, जो करप्शन करके लंदन में जायदादें बनाते थे, सरे महल बनाते थे, उन सब के कारोबार तबाह हुए हैं और अगले 1.5 साल में बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। ये मैं बता दूं, अवाम का फैसला इमरान खान साहब ही हैं और 2023 में इंशाअल्लाह ताला दोबारा ये सब कुछ नजर आएगा। वेट करें, ये लोग आराम से करें, जो ये कर सकते अच्छा, हैं मेरे पास कुछ वक्त नहीं खत्म हो गया। होना। बहुत यहाँ शुक्रिया पर आलिया हमजा मलिक साहबा, जावेद अब्बासी साहब, महमल सरफराज। ये जो कह रही हैं ना आलिया हमजा मलिक साहबा के कारोबार उनके ख़राब हुए हैं, जिनके टोकरे आते थे, लिफाफों की बात कर रही हैं, टीटियों की बात कर रही हैं। तो अवाम का जो हाल है, जो चीखो पुकार है अवाम की, लगता है कि सारे अवाम ही इस कारोबार में थे अगर ये मौक़िफ़ मान लिया जाए तहरीक इंसाफ का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।